बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। काइम टीवी कनाडा से बतूल ज़हरा पयाम कुरान लेकर हाजिर है। नाजरीन, बात चल रही है सूरह रूम की तफसीर की। गुज़िश्ता क़िस्त में हमने सूरह रूम की आयत नंबर 39 और 40 की तफसीर जानी थी। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं अपनी मेहमान मोहतरमा सीमा जैदी साहिबा की तरफ और जानते हैं कि वो आज हमें क्या बता रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। जी, आज आप हमें क्या बताएंगे? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्वय्यिबीन ताहिरीन। सामीन ग्रामी, आज सूरह रूम की आयत नंबर 41 से हम आगाज करेंगे और आयत नंबर 41 और 42 के झेल में जो बयानात आए हैं उनके बारे में हम तज़किरा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। लोगों के आमाल की वजह से खुश्की और तरी में फसाद फैल गया है, यानी जमीन में और समंदरों में। खुदा चाहता है कि उन्हें उनके बाज आमाल का मजा चखाए, शायद कि वो खुदा की तरफ रुजू करें। और उसके बाद उससे अगली आयत में वो पैगाम दोबारा दोहराया गया। कुल सीरू फिल अर्दे फंजुरू कैफा काना आक़िबतुल लदीना मिन क़ब्ल काना अक्सरुहुम मुशरिकीन। इनसे कह दो कि जमीन में चल फिर कर देखें कि उन लोगों का क्या अंजाम हुआ जो तुमसे पहले थे, उनमें से अक्सर मुशरिक थे। अब देखें, पहली वाली आयत में परवरदिगार आलम ने फसाद का जिक्र किया और फसाद की वजह भी बताई कि ये जो जमीन में और समंदरों में ये जो फसाद फैला है, इसका असल सबब तुम्हारे गुनाह हैं जो तुम अपने हाथों से अंजाम देते हो। मतलब? यानी ये असल में जो जमीन में, जो हमारी दुनिया में जो असल झगड़ा फसाद और एक बदउनवानी और एक तरीके की जो शिर्क का आना, शिर्क का फैल जाना, खुदा को भूल जाना, ये सब जो बातें हैं, ये सब जो फसाद है, ये दरअसल उसी वजह से है जो तुम्हारे आमाल हैं। ठीक है। और हम ये चाहते हैं हम्म। कि तुम्हें इन आमाल का मजा चखाएं, यानी तुम्हें दुनिया में इन गुनाहों की सजा दें। इसलिए कि जब वो ये कहता है कि शायद कि वो खुदा की तरफ रुजू करें, तो रुजू करना इस दुनिया में ही मुमकिन होगा तो ही फायदा हो सकेगा, वरना तो अगर आखिरत में इन अमाल की सजा हो तो फिर रुजू करने का मतलब समझ में नहीं आता, कोई जवाज बाकी नहीं रहता। हम्म। लिहाजा परवरदिगार आलम इस दुनिया में भी लोगों को उनके अमाल की सजा देता है ताकि, अच्छा, अब इसमें ये दो तरीकों से मुमकिन है कि जिनको सजा दी गई वो मर गए, लेकिन उनके बाद आने वाले उनको इबरत देकर और खुदा की तरफ रुजू कर लें, या ये कि खुद वो लोग जिनको सजा दी जा रही है उनको मोहलत दी गई कि वो संभल जाएं और जब वो इस मुसीबत से बाहर निकलें तो खुदा की तरफ रुजू करें। लिहाजा खुदा यही चाहता है कि लोग अपने अमाल का रद्द अमल देखें। ये दरअसल उनके अमाल ही का रद्द अमल है जो सजा के नतीजे में वापस उन पर पलट रहा है। और चूंकि वो खुद अपनी आंखों से इसका नतीजा देखेंगे तो शायद उनकी आंखें खुल जाएं, शायद वो अल्लाह की तरफ रुजू कर लें। अच्छा, अब ये जो आयत है बजाते खुद ये एक वसी माने की हामिल आयत है। यानी वो कहते हैं कि बज़ाहिर तो जाहिर बात है जब ये आयत उतरी है तो उस आयत का पहला मिज़दाक तो वही लोग हैं जहां पर ये आयत उतरी। यानी चूंकि इसको कहा जाता है कि ये मक्की आयत है, लिहाजा ये कहा गया
کہ وہ لوگ جو گناہوں میں بدعمالیوں میں ملوث تھے سرزمین مکہ اور حجاز میں، یہ ان کے لیے مخصوص آیت اتری ہے، اور ان کے لیے پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کو حکم دیا کہ ان کو کہو کہ دراصل یہ جو تم فساد برپا کر رہے ہو، یہ جو تم شرک کر رہے ہو، یہ جو تم جھوٹے خداؤں کو مان رہے ہو، ان گناہوں نے اس زمین کو آلودہ کر دیا ہے، اور ہم تمہیں ان بدعمالیوں کا مزہ چکھائیں گے تاکہ تم لوگ ہوش میں آ جاؤ۔ تو ایک طریقے سے تربیت کا ایک یہ بھی انداز ہوتا ہے کہ جب انسان نصیحت کو قبول نہیں کرتا اور یعنی قولی طور پر وہ اس نصیحت کو قبول نہیں کرتا، تو پھر کچھ سرزنش بھی کی جاتی ہے۔ اچھا، پھر کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا پس منظر دراصل وہ قحط اور خشک سالی تھی جو پیغمبر کی بددعا کے نتیجے میں مشرکین مکہ کو پیش آئی، یعنی پروردگار عالم نے ان کو سزا دی جس کے نتیجے میں قحط پڑا، خشک سالی ہوئی، اور بارش ہونا بند ہو گئی تھی، اور بیابان بالکل خشک سے خشک تر ہو گئے تھے، یہاں تک کہ دریا خشک ہو گئے، اور دریاؤں میں انہیں مچھلیوں کا شکار بھی نہیں ملتا تھا۔ یہ کچھ مفسرین کا قول ہے کہ یہ اس سزا کی طرف پروردگار عالم نے توجہ دلائی ہے۔ لیکن علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ قرآن ایک آفاقی کتاب ہے، یہ کسی ایک زمانے سے محدود نہیں ہے، لہٰذا میں بھی کہ یہ واقعہ بھی مصداق ہو اس آیت کا، لیکن یہ عمومی طور پر ہر زمانے کے افراد کے گناہوں کا اور ان کے اوپر اس سزا کا اطلاق ہو سکتا ہے، اور یہ آیت محدود نہیں ہے کسی بھی ایک زمانے کے لیے یا کسی بھی ایک قوم کے لیے۔ لہذا جو یہ بات کہی گئی ہے وہ عمومی طور پر کہی گئی ہے کہ جب بھی کوئی شخص، جب بھی کوئی قوم گناہوں میں ملوث ہوتی ہے، انکار کرتی ہے، بدعنوانی پھیلاتی ہے، کرپشن میں ملوث ہوتی ہے، تو پھر وہ معاشرہ چونکہ یعنی وہ زمین چونکہ فساد سے بھر جاتی ہے، یعنی کسی بھی ایک فرد کا گناہ دراصل اس تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس کا اثر پورے معاشرے پر پڑتا ہے۔ اس لیے یہ گناہ صرف اکیلے اس آدمی کو برباد نہیں کرتا بلکہ پورے معاشرے میں اثر انگیز ہوتا ہے۔ لہٰذا اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اگر ہم کوئی بھی گناہ کریں تو اس کی جو سزا ہے وہ سنگل نہیں رہ پائے گی بلکہ ملٹیپل ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس گناہ نے نہ صرف انسان کو اثر انداز کیا بلکہ اپنے ساتھ زندگی گزارنے والے وہ تمام لوگ جو اس کے یا تو گھر میں ہوں یا اس کے دوست احباب ہوں یا وہ معاشرہ، تو وہ سب کا سب اثر انداز ہوتا ہے۔ اس لیے گناہ گار جو ہوتا ہے وہ جری ہو جاتا ہے، وہ بے خوف ہو کر اس کام کو انجام دیتا ہے۔ اگر خدا کا خوف اس کے دل میں ہوتا تو کبھی بھی گناہ کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ لہذا اس کا گناہ کر لینا خود اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ وہ خدا سے بے خوف ہوا، چاہے وہ اس وقت کے لیے ہوا، لیکن خدا سے بے خوف ہو کر اس نے وہ کام کیا۔ اگر خدا کا خوف دماغ میں ہوتا، ذہن میں ہوتا، تو کبھی بھی اس گناہ کی طرف نہیں جاتا۔ لہذا اس بے خوفی کو معاشرہ بھی اثر لیتا ہے اس چیز کا، اور لوگوں کو بھی ہمت ہو جاتی ہے اس گناہ کو کر لینے کی۔ اس لیے بالکل کہا جاتا ایسا، ہے کہ یہاں تھوڑا سا میں انٹرپٹ کرنے چاہوں گی کہ جی آپ دیکھیں نا، جتنے بھی گناہ گار لوگ ہیں جو کرپٹ ہیں، اسپیشلی پولیٹیشینز ہو گئے یا ایسے بڑے لوگ ہو گئے، تو لوگ یہی تو کہتے ہیں کہ ان کو تو اللہ کوئی سزا نہیں دے رہا، ان کے تو آگے نہیں آ رہا۔ تو شاید یہ ان کو وہ مل جاتی ہے۔ وہ ان کے لیے تو دیکھیں، جب گناہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو پھر تو پروردگار ان کی رسی دراز کرتا ہے تاکہ وہ جتنے عرصے کی دنیا میں رہیں زیادہ سے زیادہ گناہ کر لیں، اور خود یہ سزا کم نہیں ہے۔ صحیح۔ دیکھیں نا، مثال کے طور پر میری زندگی آج تک ہو تو آج تک کے گناہوں کا مواخذہ کروں گی نا، لیکن میری زندگی اگر گناہوں سے معاذ اللہ اتنی بھری بھی ہو اور پروردگار کہے کہ میں اس کو اب بہشت میں یعنی آخرت میں بھی کوئی اجر نہیں دینا چاہتا، تو کیا ہوگا؟ میری زندگی کو اور طویل کر دیا جائے
اور میں اور زیادہ گناہوں کو کروں، تو پھر تو میرا کوئی چانس بنتا ہی نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ جس نے قطع رحمی کی اور وہ جلدی مر گیا، یا جو مطلب ایسا تھا، وہ اس کی عمر کم ہو گئی؟ مجھے تو ایسا اس لگتا ہے کی کہ تو عمر کم ہاں بالکل بالکل، یہی وہ اثر ہے، یہی وہ اثر ہے جو اس گناہ کا پڑا ہے اس انسان کے اوپر۔ اور اس کی یہ تفصیل بھی اس میں موجود ہے کہ کچھ گناہ جن کے بارے میں ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ قطع رحمی کرنے والا اس کی عمر کم ہو جاتی ہے، تو یہ سزا ہی تو ہے نا جو اسے ملی، صحیح ہے۔ اور اس نے اس کی زندگی کو ختم کر دیا۔ اچھا، پھر بہت ساری تعویل پیش کی جا رہی ہیں، جیسے مثال کے طور پر قابیل کے ہاتھوں حابیل کا قتل، یہ بھی زمین پر ایک فساد تھا جو ہوا۔ صحیح۔ اسی طرح سے مثال کے طور پر سمندر کا جو فساد ہے، اس میں جناب موسیٰ اور جناب خضر کے دور میں ایک واقعہ ہوا تھا جس میں ایک بادشاہ نے ملاحوں کی کشتیوں کو ضبط کر لیا تھا، تو یہ اس سے تشبیہ دی جا رہی ہوتی ہے۔ خیر، مختلف قسم کے امکانات پہ غور کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ایک قسم یہ کہی جاتی ہے کہ اس سے مراد وہ گناہ ہے یا وہ افراد اس سے مراد ہیں کہ جو موجب فساد ہے، جو فساد کا سبب ہوتے ہیں، یعنی وہ چونکہ جاہ و حشم رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، یعنی بادشاہان وقت یا سیاست دان یا ملکوں کے سربراہ، بادشاہ، وزیر، یہ وہ لوگ ہیں جو بظاہر دنیا پرست ہوتے ہیں، خوشامد پسند ہوتے ہیں، ان کو پسند ہوتا ہے کہ لوگ ان کی خوشامد کریں، تو لوگ بھی ان کے زور کی وجہ سے، ان کے خوف کی وجہ سے زبردستی ان کی اطاعت کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی فرما برداری بجا لاتے ہیں۔ تو یہ ایک طریقے کا معاشرے میں پھیل جانے والا فساد ہے، جو بظاہر ایک شخص کے اندر وہ غرور تکبر موجود تھا، لیکن اس غرور و تکبر نے معاشرے کے اندر موجود دوسرے لوگوں کو بھی اکسایا، اور ان لوگوں نے بھی غلط کام کیا، یعنی ان صحیح۔ کے زور زبردستی کی بنا پر وہ لوگ بھی گناہ گار ہوئے، اور زبردستی ایک ایسے آدمی کی اطاعت کی، ایک ایسے آدمی کی فرما برداری کی، خوشامد کی۔ تو اس طرح سے زمین میں ایک شخص سے پورے معاشرے میں فساد کا پھیلنا یہ بھی ممکن ہے۔ جیسے مثال طور پر فرعون اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اور لوگوں کو مجبور کرتا تھا، اور لوگ مجبور تھے اور اس کو خدا مانتے تھے۔ تو یہ وہ فساد ہے جو ایک شخص سے منتقل ہو کر پورے معاشرے میں پھیلا۔ یا اسی طرح سے مثال کے طور پر معاشروں میں، جن معاشروں میں بدعنوانی، کرپشن، رشوت، ٹھیک ہے نا، اسی طرح سے زناکاری، شراب خوری، یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو پھیلتی ہیں، جو ایک شخص تک محدود نہیں رہتی، اور یہ گناہ جو ہیں وہ اثر رکھتے ہیں کہ جو معاشرے میں سرایت کر جاتے ہیں۔ تو یہ وہ فساد فی البرے کا ترجمہ بن سکتے ہیں۔ اسی طرح صحیح۔ اگر ہم فی البحر کا ترجمہ کریں، فساد فی البحر یعنی سمندروں میں طوفان، تو سمندروں میں طوفان کا معاملہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ فوائد جو خلق خدا سمندر سے اٹھا رہی تھی وہ کم ہو جائے، ان کی روزیاں کم ہو جائیں، سمندروں میں طوفان آ جائیں، تلاطم آ جائے، جس کی وجہ سے سمندر کے ذریعے کئی آبادیاں ڈوب جائیں، ختم ہو جائیں۔ یہ ایک فساد ہے جو سمندر میں پھیلا۔ اسی طرح سے سمندری لڑائیاں، اور آج تو آپ دیکھیں کہ زمین سے زیادہ سمندروں میں ملکوں کے درمیان لڑائیاں ہوتی ہیں، باقاعدہ بحری بیڑے تیار رہتے ہیں سمندروں میں، جو کسی بھی وقت جنگ کا الارم بجنے پر ان ملکوں کی طرف پیش قدمی شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی تباہیاں ہیں جو کچھ سمندروں میں آتی ہیں، یعنی میزائلوں کا مارنا، آبدوزوں کا مارنا، اور یہ تمام چیزیں جو تباہی لے کر آتی ہیں۔ خود امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک قول ہے، آپ کہتے ہیں کہ سمندر میں رہنے والی مخلوق کی زندگی کا دار و مدار بارش پر ہے، جب بارش نہیں ہوتی تو سمندر اور خشکی دونوں میں فساد برپا ہو جاتا ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب لوگوں کے گناہ کثیر ہو جاتے ہیں۔ ان خود امام نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ ایسا ممکن ہے کہ اس طرح سے ہو جائے۔ اور چونکہ اس سے اگلی آیت جو ہم نے پڑھی کہ ان سے کہو کہ اس زمین پر سیر کر کے دیکھیں کہ کس طرح سے تم سے پہلے آنے والی قوموں کا کیا انجام ہوا،
ان کے ساتھ کیسا عبرتناک انجام ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ ان میں سے زیادہ تر لوگ مشرک تھے. لہذا جہاں پر یہ کہا گیا کہ زمین اور سمندروں میں فساد ان کے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کے ثبوت کے طور پر اگلی آیت میں ان لوگوں کی طرف، ان قوموں کی طرف اشارہ بھی کیا کہ دیکھو کیا انجام ہوا. اس کا مطلب سبق سیکھو، یہ دراصل ان کے گناہ تھے جن کی وجہ سے ان قوموں پر عذاب آیا تھا. ان قوموں کا کیا انجام ہوا. لہذا دین اسلام میں زمین کی سیر کرنا اس لیے کہ ہم عبرت پکڑیں، نہ اس لیے کہ ہم بیجا مستی میں، بیجا یعنی سیر و تفریح میں اپنے آپ کو وقت ضائع کریں اور خدا کے عجائبات کو دیکھ کر قطعاً بھی اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ لا پائیں. یہ ابس تفریح کہلاتی ہے. جبکہ دین اسلام کے اندر زمین کی سیر کرنا اس لحاظ سے کہ پروردگار عالم کی تخلیقات کو دیکھیں، ان لوگوں کو دیکھیں، ان علاقوں کو دیکھیں، ان ویران شدہ محلوں کو دیکھیں، ان محلات کو دیکھیں، اور تاکہ ہمیں عبرت حاصل ہو. لہذا جب ہم ان ویران شدہ قصر کو اور محل کو دیکھتے ہیں تو ہمیں عبرت کرنی چاہیے. وہ خزانے جو لٹ چکے، وہ جماعت جو اپنی قوت اور توانائی کو کھو چکی اور اب پراگندہ ہو چکی ہے اور اپنی قبروں میں جا چکی، ان کی قبریں بھی ٹوٹ پھوٹ کر ویران ہو گئی ہیں، ان کی ہڈیاں گل سڑ گئی ہیں. یہ سب کے سب کیا ہے؟ یہ سب عبرت ہے جو ہمیں دیکھنی چاہیے. اور یہاں پر بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ جس طرح سے گزشتہ پروگرام میں جو ہم نے جس آیت کا تذکرہ کیا تھا کہ پروردگار عالم نے اپنی 4 صفات کو بالترتیب بیان کیا کہ ہم نے تمہیں خلق کیا، پھر ہم نے تمہیں روزی دی، پھر ہم نے تمہیں زندگی دی، اور پھر ہم تمہیں مار دیں گے. لہذا یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ پہلے ان نعمتوں کو سلب کیا گیا اور پھر ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، پھر ان کو ہلاک کر دیا گیا. تو یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ پہلی منزل میں بھی یہاں پر ان لوگوں کی فوراً ہی ان کو موت نہیں دے دی گئی، فوراً ہی ان کی حیات کو سلب نہیں کر لیا گیا، بلکہ پہلے ان سے نعمتیں چھینی. تو کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ نعمتیں چھن جانے پر قوموں کو عبرت ملی، ان کو نصیحت ملی اور وہ پلٹ آئے. لیکن جب انہوں نے یہ کام بار بار کیا تو پھر آخرکار ان کو موت کی نیند سلا دیا گیا. لہذا نصیحت حاصل کرنا، خواب غفلت سے بیدار کرنا، خدا کی طرف رجوع کرنے کے لیے پروردگار عالم کا یہ بیان خود بار بار ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اس خدا کی طرف پلٹ آئیں، اس توحید حقیقی کی طرف پلٹ آئیں. لہذا اب اگر ہم اس کو سمرائز کریں اس پیغام کو، تو بظاہر گناہ اور فساد اس میں ایک باہمی تعلق ہے. خود اس آیت مبارکہ کی روشنی میں پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ صرف یہ جو ایک تعلق ہے یہ صرف مادی طور پر نہیں ہے بلکہ اخلاقی طور پر. انسان سے جو بھی بد اخلاقی، جو بد اعمالی سرزد ہوتی ہے، اس کا معاشرے کے اوپر اثر پڑتا ہے. معاشرے کا جو اجتماعی نظام ہوتا ہے وہ دراصل درہم برہم ہو جاتا ہے. اور یہ جو اخلاقی گناہ ہیں، بلکہ بڑی اچھی انہوں نے ایک تعبیر دی. انہوں نے کہا کہ یہ جو بد اخلاقی کے، یہ جو اخلاقی گناہ ہیں، دراصل یہ اس غذا کی مانند ہیں کہ جو غیر صحت بخش ہوتی ہے، اور جب انسان اسے کھا لیتا ہے تو انسان بیمار پڑ جاتا ہے. وہی مسموم شدہ غذا، جیسے مثال کے طور پر اگر کسی غذا میں زہر ملا ہوا ہو اور انسان کو پتہ نہ چلے اور وہ اسے کھا لے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یا تو وہ اتنا بیمار ہو جائے گا کہ بالکل مرنے کے قریب پہنچ جائے گا، اور یا پھر مر جائے گا. تو یہ بالکل ویسا ہی ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ انسان کو اس کی موت تک لے آتے ہیں.
اور بالآخر اس کو نابود کر دیتے ہیں. اسی طرح سے جیسے مثال کے طور پر دروغ گوئی یعنی جھوٹ بولنا. جھوٹ بولنا، جب انسان جھوٹا ہوتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے تو سب سے پہلے جو چیز معاشرے میں اس کے متعلق پیدا ہوتی ہے وہ کیا کہ اس کے اوپر سے ہر شخص کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے. اور خود یہ ایک بہت بڑی سزا ہے انسان کے لیے کہ کوئی بھی شخص اس کی بات کو اہمیت نہیں دیتا، اس پر اعتبار نہیں کرتا، وہ اپنا اعتماد کھو دیتا ہے. اسی طرح سے امانت میں خیانت معاشرے کے اندر مختلف قسم کے تعلقات کو خراب کرنے کا باعث بنتی ہے. یعنی مثال کے طور پر ہم نے کسی کے پاس امانت رکھوائی اور جی اس نے اس امانت میں خیانت کی، نتیجتاً ان لوگوں کے درمیان ایک جھگڑا اور فساد برپا ہوا اور اس نے ان فیملیز میں، اس خاندان میں، اس معاشرے میں تعلقات کے خراب کرنے کا سبب بنا. اسی طرح سے آزادی سے ناجائز فائدہ اٹھانا یہ خود سری کو پیدا کرتا ہے. انسان اپنے فرض کو فراموش کر دیتا ہے، کمزوروں پر تسلط حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جی اور لوگوں کے دلوں میں پھر اس کے خلاف کینہ اور عداوت کے جذبات ابھرتے ہیں اور ایک معاشرے کے اندر ایک نفرت کا اور ایک کینے کا ماحول جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے. خلاصہ یہ کہ بدعملی چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، صحیح. اس کا رد عمل معاشرے میں اور فرد دونوں کے حق میں مضر ہوتا ہے. یعنی چاہے ایک فرد اس سے اثر انداز ہو یا معاشرہ اثر انداز ہو، دونوں صورتوں میں. بلکہ روایات میں جیسے آپ نے کہا کہ قطع رحم جو ہے وہ قطع رحمی عمر کو کوتاہ کر دیتی ہے. اسی طرح سے جیسے مال حرام کھانا انسان کے دل کو سیاہ کر دیتا ہے اور زناکاری اور فحاشی انسانوں کی فنا کا باعث بن جاتے ہیں، روزی کو کم کر دیتے ہیں. بہت ہی واقعی عبرت انگیز روایات ہیں جو اماموں سے اور خود رسول اکرم سے مروی ہیں، جس میں ایک روایت امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے آپ کہتے ہیں کہ جو لوگ بسبب گناہ مرتے ہیں ان کا شمار ان سے زیادہ ہے جو طبعی موت مرتے ہیں. یعنی وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں زیادہ تر اموات ان کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. طبعی طور پر ان کا وقت یعنی طبعی طور پر مرنے والوں کی تعداد کم ہے بنسبت ان لوگوں کے جو اپنے گناہوں کے سبب مر گئے. اسی طرح سے ایک اور موقع پر بیان کیا گیا، بلکہ یہ قرآن کریم میں سورہ اعراف میں بیان کیا گیا 96 نمبر آیت میں، کہ اگر وہ لوگ جو شہروں اور آبادیوں میں بستے ہیں ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی برکات کو کھول دیتے. لیکن انہوں نے نہ تو ہماری آیات کی تکذیب کی انہوں نے تو ہماری آیت کی تکذیب کی تو ہم نے بھی انہیں ان کی اعمال کی سزا دے دی. اس طرح سے اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ زنا کی 6 سزائیں ہیں جن میں سے 3 سزائیں اسے دنیا میں ملیں گی اور ملتی ہیں اور 3 آخرت میں ملیں گی. دنیا کی سزا میں یہ ہے کہ انسان سے اس کی نورانیت سلب ہو جاتی ہے، اسے جلدی موت آ جاتی ہے اور اس کی روزی منقطع ہو جاتی ہے. جبکہ آخرت کی سزاؤں میں سے یہ ہے کہ اس کے حساب میں سختی ہوگی، اس پر خدا کا غضب نازل ہوگا اور وہ ہمیشہ دوزخ میں ہوگا. تو آپ تصور کریں کہ مومن کس طرح جو ہے وہ انسانوں کے گناہ ان کی سوری میں آپ سے تھوڑا سا ریپیٹیشن چاہ رہی ہوں. انسان سے اس کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے، روزی چھن جاتی ہے اور اس کو موت جلدی آ جاتی ہے اور جلدی موت آتی ہے، جلدی موت آتی ہے. ٹھیک ہے. تو پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ بجائے اس کے کہ تم گناہ کر کے ان کی سزا دیکھو اور ان کی سزا بھگتو، بہتر ہے کہ تم ان لوگوں کو دیکھو جن کا انجام تمہاری دنیا میں موجود ہے، تم ان سے عبرت پکڑو. عقل مند یہ ہے کہ جو تجربہ کر کے سیکھنے سے بہتر ہے کہ لوگوں کے تجربے سے فائدہ اٹھا کر
बिल्कुल। इबरत पकड़ो, इसलिए कि जब आप खुद तजुर्बा करेंगे तो आप नुकसान उठाकर तजुर्बा हासिल करेंगे। बिल्कुल। कि लोगों के अंजाम को देखकर, लोगों के से इबरत पकड़कर बगैर नुकसान उठाए आप नसीहत हासिल कर सकते हैं। लिहाजा बेहतर यही है कि हम अपनी जिंदगी में अपने रोजाना के जो काम है हमारे, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को बहुत ही बारीक बीनी से देखें और ये देखें हम्म, कहाँ हमसे कौन सा गुनाह सरजद होता है। और बिल्कुल। फिर इन मुबारक अय्याम के सदक़े में हमें उस अंदाज में जिंदगी गुजारने की परवरदिगार आलम हिम्मत दे और तौफीक दे कि जिसमें हम कम से कम गुनाह, बल्कि गुनाह ना करने की ठान लें और जिंदगी को एक बाबरकत जिंदगी और यानी खौफ खुदा में गुजरने वाली जिंदगी, बातकवा जिंदगी को अख्तियार करने की परवरदिगार आलम हमें तौफीक अता करे। और आमीन। ये जो हम इस वक्त सूरह रूम की तफसीर के सिलसिले में हम ये जो गुजारिशात पेश कर रहे हैं, तो इस परवरदिगार आलम हमारी इस कोशिश को कबूल करे और हमें आमीन। अपनी जिंदगी में और जो जो भी इस प्रोग्राम के हवाले से नसीहत को कबूल करे और सुन रहा है, उसकी जिंदगी में भी परवरदिगार आलम बरकत को और खैर को शामिल करे, ताकि हम आइंदा जिंदगी में अपनी बिल्कुल एक बदली हुई जिंदगी का आगाज करें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत बेहतरीन। नाज़रीन, आज हमने जानी सूरह रूम 41 और 42 आयत की तफसीर। इसी के साथ ही प्रोग्राम को इख्तिताम करते हैं। कल इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे नई तफसीर सूरह रूम की नई आयतों की तफसीर के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिए। देखिए काइम टीवी कनाडा। अल्लाह हाफिज।